ये रास्ता आगे जाकर कोटपितली की तरफ से आने वाली पक्की सड़क से जा मिलता है। सुमित्रा एक तरफ इशारा करते हुए बता रही थी। वो पुख्ता सड़क के एक छोटे कस्बे से होती हुई बंजनो नामी बड़े कस्बे से जा मिलती है। वहां से हम छोरो, सरदार शहर, हनुमानगढ़ और गंगानगर से होते हुए पंजाब में दाखिल हो सकते हैं। तुम्हारा मंसूबा क्या है? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं सारी जिंदगी तो रूप सिहाई की रखेल बनकर नहीं रह सकती। सुमित्रा ने एक बार फिर बात दोहराई, जो कम से कम 2 मरतबा पहले भी कह चुकी थी। इन दौलतमंदों का कोई भरोसा नहीं है। आज मुझ पर फिदा हो रहा है तो कल उसे कोई और पसंद आ जाएगा। मैं उसके दिल से उतर गई तो मेरा पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। इत्तेफाक से तुम लोग मुझे मिल गए हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस मौका से फायदा उठाऊं और तुम लोगों के साथ ही यहाँ से निकल जाऊं। जब तक मैं उसे उसकी मर्जी के मुताबिक खुश रखे हुए हूँ, ये मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं देगा। सुमित्रा ने कहा, राणा जंबीर सिंह के कत्ल के बाद शहर में तुम लोगों के लिए खतरात बढ़ गए हैं। पुलिस ने रूप सिहाई के बंगले का रास्ता भी देख लिया था। पुलिस के बार बार वहां आने से मैं उनकी नजरों में आ सकती थी। हो सकता है कोई मेरे बारे में कुछ जान जाता या महज किसी किस्म का शुबा होने की वजह से भी कुछ पूछताछ की जाती। इसीलिए मैंने ही रूप सिहाई को यहाँ आने का मशवरा दिया था, उसे आमादा भी कर लिया था। अगरचे पुलिस राणा के कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में यहाँ भी आ सकती है, लेकिन यहाँ हम किसी कदर महफूज हैं और फिर वैसे भी हमें यहाँ ज्यादा दिन तो रहना नहीं है। तुम्हारा मंसूबा क्या है? मैंने एक बार फिर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। रूप सिहाई को कत्ल करके यहाँ से भाग निकले? हाँ। सुमित्रा ने इस बात में सर हिला दिया। किसी को मौत के घाट उतारना हम में से किसी के लिए नई और अनोखी बात नहीं होगी, लेकिन इस बस्ती में उसे कत्ल करना खतरे से खाली नहीं होगा। फिर मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। यहाँ से तकरीबन 1 मील आगे एक वीरान कुआं है। सुमित्रा ने सामने इशारा करते हुए कहा, हम किसी बहाने रूप सिहाई को उस तरफ ले जाएंगे और उसे कुएं में धक्का दे देंगे। क्या ये इतना आसान होगा? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। वापसी पर रूप सिहाई को हमारे साथ ना पाकर बस्ती वालों को हम पर शुबा ना हो जाएगा। तुम्हारी अकल घास चरने चली गई है क्या? सुमित्रा ने मुझे घूरा, फिर रत्ना की तरफ देखते हुए बोली, दीदी तुम इतने अरसे से इसके साथ रह रही हो, क्या कर दिया है इसे? इसका वो सारा जोशो खरोश और तेजो तरारी कहाँ रह गई? रत्ना ने फौरी तौर पर जवाब देने के बजाय हल्का सा कहका लगाया, ये अब भी उतना ही तेजो तरार और पुरजोश है जितना पहले था। उसने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, लेकिन तुम अपनी बात तो बताओ। पूरी बात यह है कि तुम लोग यहाँ से वापस जाने का प्रोग्राम बनाओगे। तुम लोगों का सामान यानी वो 3 सूटकेस गाड़ी में रख दिए जाएंगे। मैं और रूप सिहाई तुम लोगों को छोड़ने जाएंगे। यहाँ से आगे तुम लोग बस पर सफर करोगे। जिंजनो यहाँ से काफी दूर है और जाहिर है किसी को हमारी जल्द वापसी की तवक्को नहीं होगी। रूप सिहाई चंद घंटों तक वापस ना भी पहुँचेगा तो ये समझ लिया जाएगा कि हम जिंजनो में रुक गए हैं। अब बात मेरी समझ में आ गई थी। मैंने इधर उधर देखा। हमारे अतराफ में दूर दूर तक खेतों में कोई नहीं था, इसलिए हम इत्मीनान से वहाँ एक पगडंडी पर दरख्त के नीचे बैठे प्रोग्राम बनाते रहे। दोपहर हो रही थी। हम खेतों में एक तवील चक्कर काटते हुए बस्ती की तरफ वापस आ गए। मुझे बड़ी शिद्दत की प्यास लग रही थी। मैंने बस्ती की एक औरत से पानी मांगा तो वो हिचकिचाहट का मुजाहरा करने लगी। मैंने दोबारा पानी के लिए कहा तो वो हिचकिचाते हुए बोली, महाराज हम नीची जाति के लोग। मैं समझ गया, ये नीच जात के लोग थे। ऊंची जात के लोगों को भगवान का अवतार समझते थे। मुझे राजस्थान में रहते हुए कई महीने गुजर गए थे। यहाँ हिंदुस्तान में जात पात का जो चक्कर देखने में आया था, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। यूं तो उन्हें घटिया तरीन लोग समझा जाता था। किसी ब्राह्मण को उनकी हवा भी छू जाए तो वो नापाक हो जाता था, लेकिन दूसरी तरफ मुख्तलिफ तरीकों से उनका खून चूसा जाता था। मैं बहुत से वाकयात का चश्मदीद गवाह था। मलेच्छ और निचली जात की औरतों को ये ब्राह्मण अपनी हवस का निशाना तो बनाते थे, मगर आम जिंदगी में उन्हें इंसान का दर्जा देने को भी तैयार नहीं थे। रूप सिहाई के बारे में मैं पूरे वसूख से कह सकता था कि उस जैसे हवस परस्त शख्स ने बस्ती की किसी जवान औरत को माफ नहीं किया होगा। ये अलग बात थी कि उसके अपने पास कुछ नहीं रहा था, लेकिन वो हसीन और जवान औरतों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। बस्ती के लोग मुझे भी रूप सिहाई की जात का समझते थे, इसलिए वो औरत भी मुझे अपने घर का पानी पिलाने को तैयार नहीं थी और उसने निहायत वाज़ेह तौर पर कह भी दिया था कि वो नीची जात के लोग हैं। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए इधर उधर देखा। एक झोंपड़े के साथ नीम के दरख्त के नीचे कनोची पर पानी का एक मटका रखा हुआ था, जिस पर एल्यूमिनियम का एक मैला सा गिलास भी औंधा पड़ा था। मैंने आगे बढ़कर मटके का ढक्कन उठाकर गिलास पानी से भर दिया और वहीं खड़े खड़े घटाघट पी गया। सब लोग हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे।
ہم کافی دیر بان کی چارپائی پر بیٹھے بستی کے لوگوں سے باتیں کرتے رہے۔ اس دوران ایک ادھیڑ عمر عورت ہمت کر کے چائے بنا لائی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے چائے سے بھرے مٹی کے پیالے ہماری طرف بڑھائے تو سب سے پہلے میں نے ایک پیالہ لے لیا۔ رتنا اور سمترا نے بھی کسی جھجک کا مظاہرہ کیے بغیر ایک ایک پیالہ لے لیا۔ بستی سے واپس آتے ہوئے میری نظریں حویلی کی طرف اٹھ گئیں۔ چھت پر ڈش اینٹینا دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہا تھا، لیکن میرے خیال میں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ شہر سے 20 میل دور بجلی اور ٹیلی فون کی لائن لائی جا سکتی تھی، تو ڈش اینٹینا لگانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ روپ سہائے ابھی تک حویلی میں واپس نہیں آیا تھا۔ لکشمی کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس نے ہم سے پوچھے بغیر چائے بنا کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ جب وہ میرے سامنے کپ رکھنے لگی تو میں مسکرائے بغیر نہیں رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا ہم نے 2-2:30 بجے کے قریب کھایا تھا۔ روپ سہائے بھی ہمارے ساتھ تھا۔ کھانے کے بعد مجھ پر تھکن سی طاری ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹا تو آنکھیں بند ہونے لگی۔ سو کر اٹھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ رتنا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں بیڈ سے اٹھ کر ننگے پیر چلتا ہوا باہر آ گیا۔ باہر کمرے میں رتنا اور روپ سہائے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ رتنا کی ساڑی کا پلو نیچے گرا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر رتنا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ساڑی کا پلو اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ روپ سہائے نے مجھے دیکھ کر پتے پھینک دیے۔ بس بھائی، اب تو بوریت ہونے لگی ہے۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ میں آ گیا تھا تو اسے تو بوریت محسوس ہونی ہی تھی۔ تم لوگ بیٹھو بھائی، میں ذرا باہر کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، اور ہاں، آج پونم کی رات ہے۔ بستی والے ہر پونم کی رات کو جشن مناتے ہیں۔ مکھیا نے تم لوگوں کو بلایا ہے، ضرور چلیں گے، میں نے جواب دیا۔ روپ سہائے کے جانے کے بعد میں رتنا کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا تھا؟ میں اسے گورنے لگا۔ وہ بڈھا اب مجھ پر ریشہ ختمی ہو رہا ہے، رتنا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سمترا نے ٹھیک کہا تھا، وہ اب اس کے دل سے اتر رہی ہے۔ اگر میں ذرا سی حوصلہ افزائی کروں تو وہ سمترا کو ٹھینگا دکھا کر میرے پیر چاٹنے لگے گا۔ وہ کسی کے بھی پیر چاٹے، ہمارا مقصد تو اسے قابو میں رکھنا ہے۔ میں نے کہا، 1-2 دن کی بات ہے، اگر وہ سمترا سے دور ہٹ رہا ہے تو تم اسے اپنے جال میں جکڑے رکھو۔ اس کی قسمت کا فیصلہ تو ہم کر ہی چکے ہیں۔ 1-2 دن خوش ہو لینے دو اسے۔ اور تم مجھے قربانی کا بکرا بنا رہے ہو؟ رتنا مسکرائی۔ بکری کہو، میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری جنس ابھی نہیں بدلی ہے۔ اسی دوران سمترا بھی وہاں آ گئی۔ رتنا مزے لے کر اسے روپ سہائے کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ اب مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کس کے قدموں پر جھکتا ہے۔ اس نے کہا، جب میں اکیلی تھی تو مجھے یہ خوف رہتا تھا کہ مجھ سے پناہ کا یہ سہارا بھی نہ چھن جائے۔ اب مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ ہم دیر تک روپ سہائے کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور پھر اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر ہم نے موضوع بدل دیا۔ سمترا کو ہم بستی میں پونم کی رات جشن کے بارے میں بتا چکے تھے۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولی، پورے چاند کی رات کا یہ جشن بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، رقص و سرور کی محفل پھوٹ پھوٹنے تک جاری رہتی ہے۔ تم یہ جشن دیکھ کر بہت خوش ہوگے۔ ہاں، ایسا ڈانس تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، روپ سہائے نے کہا۔ اور پھر اس رات کھانے کے بعد ہم بستی میں پہنچ گئے۔ یہ جان کر حیرت ہوئی کہ روپ سہائے کی حویلی میں تو ٹیلی فون بھی تھا اور بجلی بھی، لیکن بستی میں بجلی نہیں تھی۔ جھونپڑوں میں کیروسین لیمپ جل رہے تھے۔ کئی جھونپڑوں کے سامنے بھی جلتی ہوئی لالٹینیں رکھی ہوئی تھی۔ وسطی چوک کے چبوترے پر مشالیں روشن تھی۔ ان مشالوں میں شاید کسی جانور کی چربی استعمال کی جا رہی تھی۔ فضا میں ہلکی سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ چبوترے کے سامنے چارپائیاں ڈال کر بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ بستی والوں نے بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ پورے چاند کی دودھیا روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بستی کا یہ وسطی چوک کچھ الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ بچے ادھر ادھر باغے پھر رہے تھے۔ مختلف دنوں کے حوالے سے ہندوؤں میں کئی تہوار منائے جاتے تھے۔ پورے چاند کی رات کو تو ہر طبقہ کے ہندو شغل میلہ کرتے تھے۔ اس بستی کے لوگ کاشتکار تھے، مزارے تھے۔ مہینے میں ایک مرتبہ پونم کی رات کو اپنی دلچسپی کا سامان کر لیتے تھے۔ سب سے پہلے کچھ رسومات ادا کی گئیں۔ پجاری نے اپنی بدی سی آواز میں ایک بھجن بھی گایا اور پھر اس کے بعد رقص کا پروگرام شروع ہو گیا۔ وہ گاؤں کی حسین ترین لڑکیاں تھیں جو اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ ان کے لباس بھی بہت مختصر تھے۔ آج چونکہ ان کا مالک بھی اس محفل میں شریک تھا اور مہمان ہم بھی، اس لیے ہر لڑکی نے اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں کچھ زیادہ ہی توجہ دی تھی۔ اس وقت شاید 11 بجے تھے۔ لکشمن نے آ کر روپ سہائے کے کان میں سرگوشی کی۔ روپ سہائے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم لوگ بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، روپ سہائے نے میری طرف جھکتے ہوئے کہا اور لکشمن کے ساتھ حویلی کی طرف چلا گیا۔ اس کے ٹھیک 5 منٹ بعد مجھے لکشمی دکھائی دی۔ وہ میرے بالکل سامنے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی میری ہی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر یکایک مجھے یوں لگا جیسے اس نے مجھے آنکھ سے کوئی اشارہ کیا ہو۔ میں نے توجہ نہیں دی۔ 1 منٹ بعد اس نے پھر اشارہ کیا۔ اس مرتبہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔
وہ مجھے آنکھ کے اشارے سے محفل سے باہر بلا رہی تھی۔ لکشمی اشارہ کر کے چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ اس وقت سامنے جو لڑکی رقص کر رہی تھی وہ بڑے غضب کی شے تھی۔ 2 منٹ بعد لکشمی ایک بار پھر دکھائی دی۔ اس مرتبہ وہ ایک عورت کے پیچھے کھڑی تھی اور اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کے فوراً ہی بعد وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس وقت میرے ایک طرف رتنا بیٹھی ہوئی تھی اور دوسری طرف سمترا۔ میں نے باری باری دونوں طرف دیکھ کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اٹھا دی اور اٹھ کر وہاں کھڑے ہوئے مردوں اور عورتوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک گلی کے موڑ پر پہنچ کر متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس طرف اندھیرا تھا۔ لکشمی مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے لکشمی کسی اور کو اشارہ کر رہی ہو اور میں خوش فہمی میں مبتلا ہو کر چلا آیا۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ایک طرف سے نسوانی سرگوشی سنائی دی۔ ادھر کو آجا بابو، میں یہاں کھڑی ہوں۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ وہ لکشمی تھی جو ایک جھونپڑے کی آڑ میں کھڑی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ ادھر کو آ جاؤ میرے ساتھ، لکشمی نے بدستور سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ لکشمی گلی میں داخل ہو گئی۔ جب ہم یہاں سے گزرے تھے تو بعض جھونپڑوں کے سامنے جلتی ہوئی لالٹینیں رکھی ہوئی تھی، لیکن اب گلی میں تاریکی تھی۔ غالباً تمام لالٹینیں چوک میں پہنچا دی گئی تھی۔ گلی میں تاریکی تھی اور کسی روح کی موجودگی کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ لکشمی گلی کے وسط میں ایک جھونپڑے کے سامنے رک گئی۔ بھیتر کو آ جاؤ بابو، اس نے کہتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کس کا جھونپڑا ہے؟ یہاں کسی کے آنے کا اندیشہ تو نہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ میری سانس بے ربط ہونے لگی۔ یہاں کسی کے آنے کا ڈر نہیں، لیکن میں تمہیں اس مقصد کے لیے نہیں لائی جو تم سمجھ رہے ہو۔ لکشمی نے بڑی آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شہر سے پولیس آئی ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں، لکشمی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک انسپیکٹر ہے، وہ رانا زمبیر سنگھ کے قتل کے سلسلے میں مالک سے ملنے آیا ہے۔ اسے مالک کے شہر والے بنگلے سے کچھ چیزیں ملی ہیں اور وہ مالک کو اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بات تم مجھے کیوں بتا رہی ہو اور اس کے لیے اتنی رازداری کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اسے گورا۔ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو بابو؟ لکشمی بولی۔ انسپیکٹر کا کہنا ہے کہ اسے ایک مرد اور ایک عورت کی بھی تلاش ہے جو پولیس سے بھاگے ہوئے ہیں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی۔ سمترا دیوی پہلے بھی یہاں آ چکی ہیں۔ تم اور رتنا دیوی مالک کے ساتھ پہلی مرتبہ آئے ہو۔ صبح تم نے ڈرائیور کا لباس پہنا ہوا تھا اور کوئی مالک اپنے ڈرائیور کو اس طرح اپنی حویلی میں نہیں ٹھہرا تھا۔ تمہارے ساتھ اس کا رویہ بھی بہت مختلف ہے۔ اور پھر تمہاری پتنی۔ اس نے خاموش ہو کر میری طرف دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ وہ آج دن بھر روپ سہائی کے ساتھ تاش کھیلتی رہی، شرط لگا کر۔ شرط لگا کر؟ میں چونک گیا۔ کیا وہ جوا کھیل رہے تھے؟ بازی پیسوں کی نہیں، کسی اور چیز کی تھی۔ کھل کر بات کرو، میں نے اسے گورا۔ لکشمی کی نظریں بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کیا وہ واقعی تیری پتنی ہے؟ تاش کی شرط والی بات میرے لیے ایک دلچسپ انکشاف تھا۔ رتنا اسے اس طرح قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وہ واقعی تمہاری پتنی ہے؟ لکشمی نے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں، میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ہم دونوں دوست ہیں اور وہ مرد اور عورت جن کی تلاش پولیس کو ہے۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ بات یہ ہے لکشمی، میں نے جواب دیا، میں اور رتنا پڑھے لکھے ہیں مگر ہمیں کہیں نوکری نہیں ملی۔ رتنا کو کہیں نوکری ملی بھی تو اسے مال غنیمت سمجھ کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ ایسے ہی ایک موقع پر میری اس سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے اسے ایک سیٹ کی ہوس کا شکار ہونے سے بچایا تھا۔ ہماری دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں نوکری کے لیے مارے مارے پھرتے رہے اور پھر ہم نے روٹی کمانے کا وہ طریقہ اپنایا جو اگرچہ قابل تعریف نہیں لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کیسا طریقہ؟ لکشمی نے پوچھا۔ رتنا کو تم دیکھ چکی ہو، وہ کتنی حسین ہے، میں نے کہا۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ ہم مختلف شہروں میں گھومتے رہے ہیں۔ رتنا لوگوں کو پھانستی ہے اور ہم ان کی جیبیں خالی کروا کر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں فریبی اور دھوکے باز کہہ سکتی ہے، لیکن ہم نے کبھی کوئی سنگین جرم نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کسی کو دھوکہ دینا بھی ایک جرم ہے، مگر ہم نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا۔ لوگ خود ہی رتنا کے حسن کے جال میں پھنس جاتے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ پولیس اسے جرم سمجھتی ہے اور اسی لیے ہمیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ میں خاموش ہو کر لکشمی کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے میری اس کہانی پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں اسے سیدھی سادی دیہاتی عورت سمجھا تھا، لیکن وہ بہت چالاک ثابت ہوئی۔ اس نے ایک ہی دن میں ہمارے بارے میں بہت صحیح رائے قائم کر لی تھی۔ اگر پولیس انسپیکٹر یہاں نہ آتا تو شاید وہ کچھ مغالطے میں رہتی، لیکن انسپیکٹر کی آمد نے گڑبڑ کر دی تھی اور مجھے اس معاملے کو سنبھالنا تھا۔